बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और PTI की जानिब से जमा करदा करारदाद के हवाले से जो कि सिंध असम्बली में जमा कराई गई। इस पर बहस भी होनी थी लेकिन इजलास को कल तक मुलतवी कर दिया गया है। ये करारदाद इस हवाले से जमा कराई गई थी कि क्योंकि कराची और हैदराबाद यानी सिंध के शहरी इलाकों में लॉकडाउन की वजह से कारोबार जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, इसलिए इन इलाकों को आफत ज़दा करार दिया जाए और टैक्सेस जो लगाए जाते हैं सिंध हुकूमत की जानिब से उन्हें माफ़ कर दिया जाए। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिससे खिताब करते हुए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ऐलान किया खिदमत खल्क फाउंडेशन के तहत वैक्सीनेशन सेंटर के क़याम के हवाले से। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली और रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब मोहम्मद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम बुलंद इकबाल भाई, कैसे? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ। सर सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये जो करारदाद जमा कराई गई है सिंध असम्बली में, इस हवाले से आज मीडिया टॉक भी की गई, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये करारदाद बुलंद इकबाल भाई इस वजह से जमा कराई गई कि हुकूमत सिंध रोजाना एक रनिंग कमेंट्री के जरिए आदद शुमार बयान कर रही है कि कराची और हैदराबाद में कोरोना बड़ी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसकी वजह से तमाम तालीमी इदारे बंद हैं, कारोबारी मामलात भी बिल्कुल ठप होकर रह गए हैं, शादी हॉल बंद हैं, ब्यूटी पार्लर्स बंद हैं। यानी कराची और हैदराबाद का कारोबारी तबका और आम शहरी बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तो अब हुकूमतों का, गवर्नमेंट का काम खाली यही नहीं है कि लोगों को मुश्किलात परेशानियों से आगाह करें और रनिंग कमेंट्री करते रहें, बल्कि उनकी जिम्मेदारी ये है कि जब कोई आफत आए, कुदरती आफत आए, कोई वबा फैले, तो उसके हवाले से जो लोग मुतासिर हों, अवाम की माशी सूरत हाल खराब हो, तो उनके लिए रिलीफ पैकेजेस का ऐलान करें, उन इलाकों को आफत ज़दा करार दें और आफत ज़दा करार देने के बाद तमाम यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो माफ किए जाएं और दीगर जो हुकूमती टैक्सेस हैं उन्हें भी माफ करके उन इलाकों को टैक्स फ्री किया जाए। तो इस हवाले से ये हमारी करारदाद थी। हम इसके ऊपर बात करना चाहते थे लेकिन डिप्टी स्पीकर साहबा इंतहाई उजलत में अचानक इस इजलास को कल तक के लिए एडजर्न करके चली गई। बुलंद इकबाल भाई जी, बात यह है कि कराची हो या हैदराबाद हो, पूरे दोनों शहरों में जो तूफाने बदतमीजी उन लोगों ने मचाया हुआ है जो अंदरूने सिंध से कराची और हैदराबाद पर मुसल्लत कर दिए गए हैं, चाहे वो पुलिस एहलकार हो या डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर्स हो या कोई और सरकारी अफसरान हो, उन्होंने कराची को मकबूजा कराची समझकर यहाँ पर गलबा इख्तियार करने की कोशिश की हुई है। वो कारोबारी तबका जो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स देता है, कराची में कारोबार करने वाला, हर फर्द की ना ये बुजुर्ग देख रहे हैं, ना नौजवान देख रहे हैं, ना बच्चे देख रहे हैं, लोगों को मारना, पीटना, तशद्दुद करना, उनके कारोबार में तोड़ फोड़ करना, झूठे मुकदमात बनाना और झूठे मुकदमात की आड़ में लोगों से भत्ते तलब करना और लोगों को सड़कों पर मुर्गा बना देना, तशद्दुद करना, बुजुर्गों तक पर तशद्दुद किया जा रहा है। ये किस मुल्क में ऐसा होता है? ये किसी जमहूरी और पढ़े लिखे मुआशरों में ऐसा नहीं होता है। एक तो लोग पहले ही कोरोना की तबाहकारी का शिकार हैं, कोरोना की वजह से मुश्किलात परेशानी का शिकार हैं, और दूसरी तरफ ये हुकूमत सिंध नस्ल परस्त मुतासिब हुकूमत की जो जुल्म तशद्दुद है, जुल्म सितम है, उसका भी शिकार हो रहे हैं। सर मुझे ये बता दीजिएगा कि जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रही है, एक अरसा गुजारा है सर, तकरीबन 8 साल, 8.5 साल के करीब, क्या उस वक्त भी यही रवैया रखा जाता था या उस वक्त बिल्कुल तासुब नहीं था? ये तमाम चीजें आप सामने आ रही हैं।
دیکھیں بلند اقبال بھائی 2008 سے 2013 تک MQM پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں شامل رہی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی بار بار MQM حکومت سے نکلتی تھی، پھر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ MQM کو راضی کر کے دوبارہ حکومت میں شامل کر لیا کرتے تھے۔ رحمان ملک صاحب بہت آتے تھے سر آپ کے پاس؟ جی، اس وقت بھی اسی قسم کی صورتحال تھی جس کی وجہ سے ہم بار بار نکلنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت شہر کراچی پر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ گینگ وار کا راج قائم کیا جا رہا تھا، اور اسی طریقے سے یہ عوامی نیشنل پارٹی کے لیں یا لویا جرگہ کے لیں، انہوں نے کراچی کے ایک بڑے علاقے میں ترقیاتی کاموں کی مد میں لوگوں کو بلیک میل کر کے پیسے لیے جا رہے تھے۔ تو ہم اس وقت انہی وجوہات کی بنا پر حکومت سے نکلنا چاہتے تھے، جبکہ دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کہ سینسس کا معاملہ بھی چل رہا تھا، ڈی لمیٹیشن کا معاملہ بھی چل رہا تھا، تو ہم اس حوالے سے کنفیوز تھے کہ اگر حکومت چھوڑ کے باہر نکلتے ہیں تو سینسس کے معاملات بھی نکل جائیں گے ہاتھ سے، ڈی لمیٹیشن کا معاملہ بھی نکل جائے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی تنہ تنہا ان تمام معاملات میں اپنی مونوپولی قائم کرتے ہوئے دھاندلیوں کے ذریعے سینسس کو بھی یعنی سینسس کے اندر بھی اپنی دھاندلی کر لے گی، اور ڈی لمیٹیشن کے ذریعے حلقہ بندیاں کر کے شہری علاقوں پر قبضہ کر لے گی۔ تو ان وجوہات کی بنا پر ہمارا ان آؤٹ رہا، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں اپنے ساتھ رکھ کر بلند اقبال بھائی خنجر گھونپا ہے ہماری پیٹھ میں، جس طرح آصف علی زرداری صاحب ہمارے مرکز 90 آئے، 90 آ کر جو یقین دہانیاں کرائیں، وہ یقین دہانیاں یہ 5 سال کراتے رہے، اور 5 سال تک ہمیں اپنے ساتھ رکھ کر انہوں نے K4 کے پانی کے منصوبے کو مکمل کرنا تو دور کی بات، اس کی اسکیم کو پاس تک نہیں کیا 5 سال تک، اور K4 کے لیے جو پانی کا کوٹا مختص ہونا تھا دریا سندھ سے، وہ کوٹا بھی مختص ان 5 سالوں میں نہیں ہوا۔ یہ صورتحال ہمیشہ پیپلز پارٹی نے رکھی ہے۔ اب تو ہم گزشتہ کئی سالوں سے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2008 سے 2013 12 سالوں سے۔ سر محمد حسین بھائی 2013 کے بعد بھی تو متحدہ قومی موومنٹ حصہ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس کے بعد بھی ایک عرصہ گزارا، پھر علیحدگی اختیار کی، پھر انوے، پھر 2 سال پہلے جو ہے وہ الگ ہو گئے بالکل۔ بلند اقبال بھائی 2013 کے میں 1-2 مہینے یا 3 مہینے بس ہم ان کے ساتھ رہے، اس کے بعد ہم اقتدار چھوڑ کے 2013 میں الگ ہو گئے۔ سر ایسی بھی باتیں تھی کہ شاید کچھ لوگ ان کے پاس ایسے تھے جن کی وجہ سے پارٹی بلیک میل ہو رہی تھی، آپ کی سابقہ پارٹی، میں بھی کی بات نہیں کر رہا، اس وقت کی کچھ پارٹی مطلب کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ اگر منظر عام پہ آتی تو اس کی وجہ سے شاید سابقہ متحدہ قومی موومنٹ کو کوئی خطرات تھے جس کی وجہ سے مجبوراً آپ ساتھ دے رہے تھے۔ نہیں، بلیک میلنگ والا کوئی عنصر نہیں تھا، میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی ہیں، یہی باتیں حقیقت پر مبنی تھیں، اور بلیک میلنگ والا ایک عنصر تھا، یاد ہوگا آپ کو، پیر مظہر الحق سے انٹرویو لیا گیا، انہوں نے منع کر دیا کہ جی میرے سامنے جو ہیں اس قسم کی کبھی باتیں لندن میں نہیں ہوئیں۔ 1-2 لوگ اور جو لوگ لندن گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے سامنے اس قسم کی باتیں کبھی نہیں ہوئیں۔ تو یہ بلیک میلنگ والا جو عنصر تھا وہ تو ان کے پیپلز پارٹی کے پیر مظہر الحق ہوئے، نثار کھوڑو صاحب ہوئے، یہ لوگ گئے تھے مبینہ طور پہ، ذرائع یہ کہتے ہیں سر، مطلب کوئی کنفرم بات نہیں ہے لیکن لوگوں میں یہ باتیں ہوتی تھی، میں ایک عام رائے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر یہ عنصر ہوتا تو یہ پیر مظہر الحق صاحب ہوں یا نثار کھوڑو صاحب، یہ ڈینائی نہیں کرتے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے سامنے کبھی یہ بات نہیں ہوئی، نہ ہم سے کبھی یہ کوئی بات کی گئی۔ ٹھیک، اچھا سر، یہ جو تمام یعنی اگر ہم ابھی بھی دیکھیں تو اس وقت کوئی 3 سال سے اوپر کا 3 سال مطلب تقریباً ہونے جا رہے ہیں، اور اب یہ باتیں کچھ زور پکڑتی جا رہی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اچانک سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بھی، پی ایس پی بھی، پی آئی بی سے ڈاکٹر فاروق ستار بھی یہی بات کر رہے ہیں، مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں، یہ اچانک یہ ہوا کیسے چل گئی ہے سر، یہ جاننا چاہوں گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا اسی کرونا کے دوران لاسٹ ایئر بھی ہم نے احتجاج بھی کیا، اسمبلیوں میں بھی کیا، ہم نے پریس کانفرنسیں بھی کی، ساری چیزوں اس وقت بھی ہم کرتے رہے، اور ابھی بھی ہم ویٹ اینڈ سی کی پوزیشن میں رہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے جارحانہ رویے کی وجہ سے
ہمارے شور شرابے کی وجہ سے کہیں واقعی یہ جو کورونا کی وبا ہے اس حد تک نہ پھیل جائے کہ بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوں اور اس کا سارا ملبہ ہمارے اوپر آ جائے. اسی لیے گزشتہ کئی دنوں سے ہماری کاروباری حضرات کے ساتھ، چاہے وہ دکاندار ہوں، بڑے بڑے تاجر ہوں، یا شادی ہال مالکان ہوں، یا کیٹرنگ سروسز والے لوگ ہوں، اور اسی طریقے سے بیوٹی پارلر کے جو مالکان ہیں ان کی ایسوسیشنز ہیں وہ ہوں، یا تعلیمی اداروں کے ایسوسیشن لوگ ہوں، ان سے مشاورت چل رہی تھی. ان سب سے مشاورت کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کورونا کی آڑ میں اس وقت کراچی کی معیشت کو تباہ برباد کر رہی ہے. کراچی کے شہریوں کو مالی طور پر نقصانات پہنچانا چاہ رہی ہے، کیونکہ اب یہ سب پروو ہو رہا ہے. دیکھیں بلند اقبال بھائی، پولیس والوں کا یہ کام نہیں ہے دکانیں بند کرانا، پولیس کا کام نہیں ہے ایس او پی پر عمل کرانا، پولیس کا کام ہے لائن آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنا. گلی کوچے محلوں میں جو کرائم جرائم بڑھ رہے ہیں، کوئی شخص اپنے گھر کے آگے محفوظ نہیں ہے، اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہے، گلی محلوں میں موٹر سائیکلوں پہ جانے والا شخص، کار میں آنے جانے والے لوگ محفوظ نہیں ہیں. تو یہ پولیس صرف یہ کام کر رہی ہے کہ دکانداروں کو اٹھانا، دکانیں بند کرنا، مارنا پیٹنا، FIR درج کرنا، ان سے بھتے لینا، لاکھوں روپے لینا. ہمارے پاس تو ایسی بھی اطلاع ہے کہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت پاکستان کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے اربوں روپے کراچی سے جمع کرنے کا پلان بنایا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ میسیجز دینا شروع کر دیے ہیں. ابھی ہم اس کو باقاعدہ کنفرم کر رہے ہیں. جیسے ہی یہ چیزیں کنفرم ہوں گی تو پھر اس کے اوپر بھی پھر بڑے پیمانے پر بات چیت کی جائے گی. تو اس وجہ سے ہم نے اس کے اوپر انیشیٹو لیا ہے. ہم نے بینرز لگانے شروع کر دیے ہیں، چوکنگ شروع ہو گئی ہے. کل ہم دوپہر 3 بجے ایک پرہجوم پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس میں کراچی کے سے تعلق رکھنے والے تمام تاجر انجمنوں کے لوگ ہوں گے، شادی ہال مالکان کے لوگ ہوں گے، اسی طریقے سے یہ کیٹرنگ سروسز کے لوگ. دیکھیں کیٹرنگ سروسز بند ہو گئی، آپ کے ریسٹورنٹ بند ہو گئے، شادی ہال بند ہو گئے. ان سے جو الائی جتنے بھی بزنس کاروبار ہیں وہ سب تباہ برباد ہو گیا، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. سر لیکن آپ مانتے ہیں کہ کرونا بڑھ رہا ہے، یا کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی کرونا کی وجہ نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہے؟ بلند اقبال بھائی، جو یعنی دور جدید کے تقاضوں کے مطابق جتنی بھی ریاستیں ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں جی، ان سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ، اور ابھی بھی کورونا میں پوری دنیا میں یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ جہاں کہیں کورونا ہے، کورونا کی شدت ہے، لوگوں کو مزید پریشان نہ کیا جائے بلکہ انہیں ریلیف دیا جائے. پوری دنیا سے فلائٹس بند ہیں، ٹریولنگ ایجنسیز بند ہو گئی ہیں، ایئر لائنز جو ہیں وہ دیوالیہ ہو گئی ہیں. پوری دنیا کا یہ حال ہے سر. مطلب یہ صرف پاکستان یا کراچی کی بات نہیں ہے، آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو ٹریولنگ بالکل ختم ہو گئی ہے. یورپ میں لاک ڈاؤن رہا ہے. اتنے بڑے بڑے مطلب ترقی یافتہ ممالک جو کہتے ہیں ایک سال تک، مطلب 1 سال کے بعد پھر دوبارہ سے لاک ڈاؤن ہو جانا، یہ تمام چیزیں ہونا، پوری دنیا میں یہی چیزیں ہو رہی ہیں سر. کراچی کوئی انوکھا شہر تو نہیں ہے. بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن پوری دنیا کے ان ممالک کا آپ جب جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر حکومتوں نے اگر کاروبار کو بند کرایا ہے، لوگوں کو گھروں تک محدود کیا ہے، تو ان کے کھانے پینے رہنے کا بندوبست بھی کیا ہے. خالی کاروبار کو بند نہیں کرا دیا، تمام معاشرے کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو تالا بند نہیں کر دیا. سب کرنے کے باوجود ان کے کھانے پینے کے اخراجات، ان کے کرائے کے مکانات کے کرائے کے پیسے، تعلیمی اداروں کے بچوں کی فیسیں، ان سب کا انہوں نے بندوبست کیا. ان کی طرح ظلم و ستم نہیں کیا ہے، لوگوں کو مارا پیٹا نہیں ہے، لوگوں کو روڈوں پر مرغا نہیں بنایا ہے، لوگوں سے بھتے نہیں لیے ہیں، لوگوں کو کئی لاکھ کے جو ہے چالان نہیں بھیجے ہیں. یہ وہاں پہ کہیں بھی نہیں ہوا ہے. سر محمد حسین بھائی مجھے ایک بات ہی بتائیے گا کہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ کرونا کے حوالے سے ورلڈ بینک IMF کی جانب سے بڑی امداد آئی ہے اور مطلب اربوں یا مطلب خربوں میں ہے یہ امداد جو کہ پاکستان کو ملی ہے. سر آپ نہیں سمجھتے آپ کی اتحادی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کا یہ کام تھا، اس لیے کہ جو بین الاقوامی امداد آتی ہے وہ ڈائریکٹ صوبائی حکومت کے پاس تو نہیں آتی نا، وہ تو وفاقی حکومت کے پاس، اسٹیٹ کے پاس جاتی ہے. تو کیا یہ کام وفاقی حکومت کا نہیں تھا کہ وہ لوگوں تک
یہ ریلیف پرووائڈ کرتی ہے جو کورونا کی وجہ سے لوگوں نے سفر کیا ہے؟ دیکھیں وفاقی حکومت کی بالکل یہ ذمہ داری ہے، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبوں کو جو مالیاتی ایوارڈ کے ذریعے جو حصہ ملتا ہے وہ اتنا بڑا حصہ ہے کہ صوبے بہت امیر ہیں، صوبے غریب نہیں ہیں، اور صوبوں کے پاس ٹھیک ٹھاک ٹیکس ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بلند اقبال بھائی کہ کورونا کے حوالے سے حکومت سندھ نے بھی ایک فنڈ قائم کیا تھا، اس کے اندر بھی اربوں روپے جمع ہوئے تھے، تمام سرکاری ملازمین نے اس کے اندر اپنے کئی دن کی تنخواہیں دی تھی، ممبر صوبہ اسمبلیز ہم نے پورے مہینے کی تنخواہیں دی تھی۔ وہ جو فنڈ قائم ہوا اس فنڈ کا بھی پتہ نہیں چلا کہ سندھ حکومت نے اس فنڈ کا کیا کیا۔ پورے کراچی کی ہر یو سی میں 900 روپے کا، صرف بلند اقبال بھائی 900 روپے کا راشن کا تھیلا گھروں میں تقسیم کیا گیا۔ میں نے خود وہ تھیلے دیکھے، میری کانسٹیٹوئنسی میں بھی یو سیز میں تقسیم کیے گئے۔ وہ بھی کتنے، کسی یو سی میں 300، کسی یو سی میں 800، کسی یو سی میں 1200، ایک یو سی کے اندر ہزاروں کی تعداد میں فیملی رہتی ہیں، اور صرف 900 روپے کا جب ہم نے اس کو کاؤنٹ کیا 900 روپے کا وہ ایک تھیلا تھا۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں، اس پہ بحث تو کل ہونی ہے نا آپ کی اس قرارداد پہ اسمبلی میں؟ دیکھیں کل ہم اس کو اوپر پوری کوشش کریں گے کہ یہ قرارداد ہم پریس کریں گے کہ اسمبلی کے اندر آئے، اس کے اوپر ڈسکس ہو۔ کیوں حکومت سندھ اس سے بھاگ رہی ہے؟ بلند اقبال اس وقت مجھے بتائیے کہ کورونا کے ایشو سے بڑا کوئی ایشو ہے سندھ میں؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ کیوں حکومت سندھ اس کے اوپر بات نہیں کر رہی ہے؟ حکومت سندھ کو ہم نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ بھائی آپ کیوں نہیں اس کے اوپر بات کر رہے؟ ہم نے یہ قرارداد جمع کرائی ہے، ہم چاہتے ہیں حکومت بھی اس کے اوپر بات کرے، ہم حکومت کی جو ناکامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، ظلم و زیادتیاں ہیں وہ بتائیں گے، اور حکومت اپنے اٹھائے گئے اقدامات کو بتائے، انہیں صحیح ثابت کرے، ہمیں جھوٹا ثابت کرے۔ یہی پارلیمانی سسٹم کا طریقہ ہے۔ ہم اس کے اوپر کل پوری کوشش کریں گے۔ اگر حکومت سندھ نے ہمیں اس کے اوپر بات نہیں کرنے دی تو پھر ہم اسمبلی کے اندر احتجاج کریں گے اور اسمبلی کے اجلاس کو نہیں چلنے دیں گے۔ باہر نکل کر پھر ہم میڈیا کے ساتھ بات کریں گے، اور اندرونی جو ساری صورتحال ہوگی اس سے میڈیا کے ذریعے سندھ کے اور پاکستان کے عوام کو ہم آگاہ بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد حسین بھائی، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور ممبر صوبائی اسمبلی محمد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہاں ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام ہے خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں اب جو تنظیمی بحالی کمیٹی ہے ORC، اس کے سربراہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان تنظیمی بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے گزشتہ روز ایک اہم پریس کانفرنس کی، اور اس میں بھی کراچی کے ساتھ ہونے والے جو زیادتی کا ذکر کیا گیا، ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ جو لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے کراچی جو ہے وہ اب تباہی کے دہانے پہ، اسی والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں تنظیمی بحالی کمیٹی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب۔ السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں فاروق بھائی آپ کو پروگرام میں۔ جی تھینک یو، وعلیکم السلام۔ جی فاروق بھائی، یہ کراچی اور خاص طور پہ یعنی سندھ کے شہری علاقے اور کراچی کے جو اردو اسپیکنگ علاقے ان کے حوالے سے کچھ پچھلے 4-5 روز سے تمام جو فیکشنز، اگر ہم بات کریں MQM کی، بہادر آباد کی، MQM حقیقی کی یا PSP کی، تمام لوگ اچانک سے کراچی کے حقوق کے لیے بہت زیادہ جو ہے آواز اٹھاتے نظر آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے سر؟ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے۔ دیکھیں، ایک تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اچانک سب جو ہے وہ اس پر نہیں بول رہے ہیں، وقتاً فوقتاً ان ایشوز کو سبھی اٹھاتے رہے ہیں۔ اچھا، لیکن اب اس میں میرے خیال میں شدت اس لیے آئی ہے کہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا نا۔ جو اس وقت عوام اور لوگوں کی حالت زار ہے نا، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ لاوا پک گیا ہے، اور یہ لاوا اگر اس کو چینلائز نہ کیا گیا، اس کو ایک تحریک کی شکل میں، ایک سیاسی شکل میں، ایک تعمیری اور مثبت راستے پر نہ لگایا گیا، اور ان کو امید کی کوئی کرن نہ دکھائی گئی نا، تو پھر تو سب لاٹ چلے گا بنجارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، تو پھر تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا نا۔ تو یہ میرے خیال میں ہماری ذمہ داری تھی، میرا فرض تھا، اور لوگوں نے کیا ان کا بھی فرض تھا کہ وہ کم از کم حکومت کو آئینہ دکھائے نا۔ اور دیکھیں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، تو یہ ایک دم نہیں لگ رہا ہے کہ سب یہ سبھی اندر سے اب بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ
اور کوئی راستہ انہیں بھی نظر نہیں آیا. تو سب کے لہجوں میں دیکھیں بڑا ایگریشن ہے, بڑی مطلب یہ کہ جارحانہ پن ہے, اور بہت شدت کے ساتھ سب نے SOS کال. دیکھیں میں نے تو کہا کہ سیو آور سول. اب ہماری بقا سلامتی کا مسئلہ تو بالکل آ گیا ہے, لیکن اگر ہماری بقا سلامتی کی فکر پورے ملک نے نہ کی, ارباب اقتدار نے نہ کی, وفاقی حکومت نے اب خود اپنے قبلے کو درست نہ کیا اور صوبائی حکومت کے قبلے کو درست نہ کیا, تو پھر یہ کل آپ کے گھروں میں بھی آگ لگے گی. یہ 22 کروڑ پاکستانی بھی کراچی سے جڑے ہوئے ہیں. کراچی شاید پاکستان کے دوسرے شہروں اور علاقے پر اتنا ڈپینڈ نہیں کرتا جتنا پورا ملک کراچی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو سب کو یکساں طور پر اب اپنانا ہوگا, توجہ دینی ہوگی. اور یہ جو دوہرا عمل ہے, میں نے تو یہ مثال دی, کسی نے مثال دی کہ دہلی کی نہاری بند ہو جاتی ہے کیونکہ 6 بجے 5 بجے ہی کام کاج کاروبار بند, اور 6 بجے کے بعد کچھ بہت سے علاقوں میں کاروبار کھلا ہے. بھائی وہ علاقے کون سے؟ اب یہ ہم کوئی نشاندہی کر کے کہ وہ اگر ہمارے پختون بھائیوں کے علاقے ہیں تو وہ وہاں کی عوام کا اس میں قصور نہیں, انتظامیہ پولیس کا قصور ہے کہ اس نے ایسا کیوں ہونے دیا, یہ دوہرا عمل کیوں. پھر کراچی سے آگے چلے جائیں, حیدرآباد سے آگے چلے جائیں, تو باقی شہروں میں اس طرح اس لاک ڈاؤن کی سختی پر عمل درآمد نہیں ہے. تو پھر یہ تو یہ ہے نا کہ بھئی آپ کا تمہارا کتا جو ہے وہ ٹامی ہے اور ہمارا کتا کتا ہے, تو آپ اس میں فرق کریں. دوہرا معیار ہے, ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. اچھا فاروق بھائی, آپ تنظیمی بحالی کمیٹی کے سربراہ ہیں سر, آپ سینئر موسٹ بھی ہیں. آپ ان تمام جو فیکشنز ہیں یا یہ تمام چاہے PSP ہو یا مہاجر قومی موومنٹ ہو یا متحدہ بہادر آباد ہو, آپ ان سب کو سر ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں لے آتے؟ آخر آپ بیڑا تو یہی اٹھا کے چلے ہیں نا کہ تنظیم کو بحال کرنا ہے اور سب کو واپس سے متحد کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا ہے. دیکھیں میرا اختلاف صحیح, جس طرح خالد بھائی کو سربراہ بنایا گیا, مجھے ہٹایا گیا, پھر مجھے تنظیم سے بھی الگ کیا گیا, لیکن اس کے باوجود اب جو بھی کہیں کہ فیکٹ تو یہ ہے کہ اس وقت وہ سربراہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ, اور ہم اب بھی مانتے ہیں کہ یہ جو MQM ہے اسی کو بحال کرنا ہے, اسی کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے, اور اس میں ایک تازہ دم لوگوں کو شامل کرنا ہے. اس میں کثیر الجہتی اگر یہ شہر ہے تو ہر طبقے کی اس میں ایک نمائندگی دینی ہے, اور اس میں جتنا نیا خون آئے گا, جتنے نئے لوگ اور اچھے چہرے آئیں گے جو کہ تعلیم پڑھے لکھے ہوں, سمجھے ہو, تو یہ میری چیز تو آپ بار بار سن چکے نا. تو میرا نیریٹو تو بڑا کلیئر ہے. اب اسی چیز کو نوشتہ دیوار کو خالد بھائی کو بھی پڑھنا ہے میرے خیال میں, اور مصطفیٰ کمال بھی سوچ وچار کریں. ان سے ہمارے زیادہ اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ بھی اگر 1-1.5 لاکھ کا ووٹ بینک ضائع ہوتا ہے تو اس سے نقصان تو اس شہر میں رہنے والے سے مہاجروں کو نہیں, ہر زبان بولنے والے پاکستان کے ہر علاقے کے شہری کو نقصان ہے. کیونکہ اب سب کو تیرنا ساتھ ہے اور ڈوبنا ساتھ ہے, کوئی کسی کو نکال نہیں سکتا, سب چاہے نہ چاہے ان کو رہنا ساتھ ہے. تو یہ تو بات طے ہو گئی ہے نا. تو اب یہ والی بات میں دیگر قومیتوں کے لوگوں سے بھی کرتا ہوں, اور جو میرے اپنے لوگ ہیں ان تک بھی میں اپنا میسج تو پہنچا رہا ہوں. دیکھیں اب میں آپ کے سامنے ایک انکشاف کرتا ہوں. 6 ماہ سے خالد مقبول صدیقی, ان کے اور میرے درمیان کوئی 8 قسم کے لوگ ہیں جو کہ از خود پڑ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ بیٹھیں اس جگہ پہ. اچھا میں نے کہا کہاں بیٹھنا ہے؟ خالد بھائی کے گھر میں آ جاؤں, چلیں میں آ جاتا ہوں. وہ میرے گھر آنا چاہتے ہیں, آ جائیں, چلیں. کہیں کامن دوست ان 8 جو لوگ ہیں ان کے گھروں میں بیٹھ جائیں, چلیں وہاں. تو مطلب میری طرف سے تو اس پر کوئی وہ نہیں ہے. اور خالد بھائی نے بھی مجھے ایک مرتبہ فون کر کے ایک مرتبہ براہ راست میسج کیا کہ میں ملنا چاہتا. میں نے بتائیے کہاں ملنا ہے. تو مطلب لیکن اسے میری کمزوری نہ سمجھا جائے, اسے کہ میں مرا جا رہا ہوں. بھائی میری ذات کا مسئلہ ہی نہیں ہے. سوچنا یہ ہے کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں اس کا ازالہ کس طرح ہوگا, ہم دوبارہ سے لوگوں کا اعتماد کیسے حاصل کریں گے, جو قابل قبول قابل اعتبار لوگ ہوں گے وہی تو. ایک دیکھیں 40 سر, لیکن فاروق بھائی آپ بات کرتے ہیں تنظیمی بحالی کمیٹی کی. تنظیم اصل تو مہاجر قومی موومنٹ تھی نا سر. آپ متحدہ قومی موومنٹ بحال کرنا چاہتے ہیں یا وہ مہاجر قومی موومنٹ جس نے آپ کو میئر بنایا تھا, کراچی کا ینگسٹ میئر؟ دیکھیں مجھے تو مہاجر قومی موومنٹ نے میئر بنایا, پھر متحدہ قومی موومنٹ نے MNA بنایا, MPA بنایا, وزیر بنایا, خارجہ کمیٹی کا چیئرمین. دیکھیں میں تو اس
اوریجنل مہاجر قومی موومنٹ سے بھی اس کی لیگیسی سے بھی ڈسکنیکٹ نہیں کرا. جو نظم و ضبط اس وقت طے ہوا تھا, جو میرٹ اور اصول اور قواعد و ضوابط طے ہوئے تھے, وہ سارے اسی طرح فالو ہونے چاہیے. لیکن یہ لازمی ہے کہ اب کراچی کی ڈیموگرافی بدل گئی ہے اور زیادہ بدل گئی ہے. اس کے باوجود کراچی کی جملہ کل آبادی کو بھی کم کر کے دکھایا جاتا ہے, جس میں پھر سبھی کا نقصان. پانی نیا 65 کروڑ گیلن نہیں آئے گا, نہیں آیا اب تک. اس کا ستیہ ناش پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے وڈیروں نے کیا ہے. تو وہ صرف اردو بولنے والوں کو نقصان نہیں, وہ یہاں ہر زبان بولنے والا جو رہتا, پانی آئے گا سب پیئیں گے. سرکولر ٹرین چلے گی, جو ردی کی ٹوکری میں منصوبہ ہے اس میں سب بیٹھیں گے, کوئی ایک زبان بولنے والا نہیں بیٹھے گا. تو اس لیے میں اگر مہاجروں کی بات کروں گا, ان کے حقوق, ہاں ان کا صرف تھوڑا سا فرق یہ باقی قومیتوں سے کہ ان کو اپنے شہر کے کوٹے بھی نوکری نہیں مل رہی. جو اندرون سندھ سے آتا ہے, کراچی کا ڈومیسائل بناتا ہے, اس کو نوکری مل جاتی ہے. جو پنجاب سے, کے پی کے سے یا قبائلی علاقوں سے, گلگت بلتستان سے, آزاد کشمیر کہیں سے بھی آتا ہے, یہاں کا ڈومیسائل بناتا ہے, اس کو سرکاری نوکری مل جاتی ہے, داخلے مل جاتے ہیں, ہمارے بچوں کو نہیں ملتے. یہ ایک الگ کیس ہے. لیکن اس کیس سے اوپر اب تیرنا ڈوبنا ساتھ ہے. جو زبان پنجابی, پختون, بلوچی, سرائکی, سندھی, ہزارے وال, کشمیری, گلگتی بلتی اور اردو بولنے والا یا دیگر زبان بولنے والا مہاجر, ان سب کو رہنا ساتھ ہے. اب اس میں سب کو یہ سوچنا ہوگا, صرف ایم کیو ایم کے اندر کے دھڑوں کو بھی سوچنا ہے اور جو ایم کیو ایم کے باہر اکائیاں ہیں انہیں بھی سوچنا ہے. سب کو مل کر ہی 40 ارب کی خیرات لینی ہے یا 4000 ارب کا ٹیکس دیتے ہیں تو اس میں 400 ارب جو ہمارا حق ہے, حق لینا ہے, خیرات لینا ہے, سر اٹھا کر چلنا ہے, سر جھکا کر چلنا ہے. جو ہے وہ یہ طے کرنا ہے نا کہ عزت کے سر اٹھا کر جینا ہے یا سر جھکا کر جینا ہے. یہ فیصلہ تو سب کو ہی کرنا پڑے گا مل کے. تو مطلب میں تو ایک ایسی یکجہتی کی بات کر رہا ہوں جو پہلے مہاجروں کے درمیان ایم کیو ایم کے جو فیکشنز یا جو دھڑے ہیں ان کے درمیان, اور پھر اس سے آگے جا کر دیگر جماعتوں میں اگر کہیں قومیتوں کا عنصر ہے اور دیگر جماعتیں ہیں تو ان کے ساتھ مل کر بڑے منصوبوں کے لیے 1100 ارب جو لینے وہ لے لیں اور اس پر اچھی ٹیم, اچھے لوگ, اچھی شہرت والے لوگ اس کو خرچ کر کے 90% کرپشن سے بچا کر وہ منصوبے 65 کروڑ گیلن کا ٹرین کا, سرکولر ٹرین کا کچرا اٹھانے کا نظام, گٹر کا اچھا جدید نظام, یہ ہم کر لیں نا. تو اس پر مطلب میرے ویژن میں تو یہ ساری باتیں آ گئی ہیں. سر سلوشن کیا ہوگا مجھے یہ بتا دیں شارٹ. دیکھیں شارٹ میں سلوشن یہ کہ 2-3 طرح کی آئینی اصلاحات ہونی ہیں جو کہ سمپل میجورٹی سے پی ٹی آئی کو اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کے کرنی, کہ قومی مالیاتی کمیشن بنائے اور اس میں صوبوں کے وسائل کو کم کرے, 8واں قومی مالیاتی, اور براہ راست شہروں کو فنڈنگ شروع, کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ اور باقی سیکنڈری سٹیز سارے. اچھا دوسرا آرٹیکل 140 میری جو پٹیشن ہے اب اسد عمر نے ڈالی 5 سال بعد, اسے چلوا کر صوبے اور بلدیات کے درمیان اختیارات اس کے تنازع کو حل کر دیا جائے ونس اینڈ فار آل. اسی طرح آرٹیکل 149 کے کلاس 1 میں جو بلکہ کلاس 4 میں ایک کمیشن بنایا جائے, قانون سازی کی جائے جس میں کہا جاتا ہے کہ آل پارٹی آل سیکٹورل, کل جماعتی کل شعبہ جاتی, ایک 25 اپنی کمیشن بڑے شہروں میں بنا کے ان کے حوالے بڑے منصوبے کر دیے. فاروق بھائی آپ صوبے کے حق میں ہیں, یعنی الگ صوبہ, جو کہ متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کا جو مطالبہ ہے کہ جی علیحدہ صوبہ ہونا چاہیے. سر مختلف فیکشن مختلف باتیں کرتے ہیں نا آپ. پی ایس پی ٹوٹلی صوبے کے خلاف ہے, وہ کہتی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ صوبے کی بات اس لیے کرتی ہے کہ عوام کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیے جائیں. آپ سر فائنل آپ سے جاننا چاہوں گا, جو متحدہ قومی موومنٹ کا علیحدہ صوبے کا مطالبہ ہے, آپ اس کی حمایت کرتے ہیں یا اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ میں ملک میں نئے صوبے, نئے انتظامی یونٹس کے قیام کے حق میں ہوں, اور پورے ملک میں بنے تو سندھ میں بھی انتظامی یونٹس بننے چاہیے اور 2 سے زیادہ بننے چاہیے, تاکہ اس میں یہ شائبہ نہ آئے کہ اس میں کہیں لسانی بنیادوں پر, کیونکہ ہر جماعت کا بیک گراؤنڈ کہہ لیں یا تاریخ کہہ لیں یا مجبوری کہہ لیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کو آپ کیا کہیں گے, وہ اس وقت تمام
लसानी इकाइयों की नुमाइंदगी करती, नहीं करती। उसमें सिंधी बोलने वालों की अक्सरियत है और बलोची बोलने वालों की अक्सरियत है। अब एमकेएम चाहे मुत्तहिदा बन जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन उसका मेजॉरिटी वोट बैंक उर्दू बोलने वालों के महाजरों का है। तो जहाँ ये लसानी एक सियासी तकसीम मौजूद हो ना, डेमोग्राफी की हिसाब से यानी इंतजामी यूनिट जो बन जाए, जोग्राफिया के लिहाज से उसमें जितनी भी कौमियतें आ जाए, और उसमें भी एक हमें टाइम लाइन वजह करनी चाहिए। और अगर उससे पहले कुछ 4-5 बुनियादी मसाइल हल हो जाते हैं तो शायद उससे इंतजामी यूनिट से कायम की जरूरत ना पड़े, जो आइन में इस वक्त रास्ते मौजूद हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि आप एक टाइम लाइन दें। आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, जो आपकी बल्दियाती कारकर्दगी, मेयर की नाकामी को छुपाने के लिए ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के, ये तो इन्होंने उल्टा पीपल्स पार्टी, जिसने अंदरून सिंध में भी अपने वोट बैंक को कमजोर कर दिया था, जब आप ये नारा लगाते हैं तो सारे कौम परस्त, सारे मेरे सिंधी बोलने वाले मासूम बेगुनाह बहन भाई बेटे बेटियां पीपल्स पार्टी के पीछे जमा हो जाते हैं कि हम क्यों सूबे की बात करें, हमारे सूबे को तकसीम करें। तो ये तो लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने इनको, यानी सर डेमोग्राफी की बेस पे सूबे अगर बनते तो बन जाए जी। ये पीपल्स पार्टी की भी टीम है जी। ठीक है फारूक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, तंजीमी बहाली कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद थे और इनका ये कहना था कि डेमोग्राफी, जोग्राफिया की बुनियाद पर जो है वो इंतजामी यूनिट्स बन जाने चाहिए और पूरे पाकिस्तान में बनने चाहिए, सिर्फ कराची या सिंध में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए, ताकि इंतज़ामी जो वो है, जिस तरीके से मालियाती कमीशन होता है या ये इसके थ्रू शहरों को फंडिंग डायरेक्टली दी जा सके। इसके अलावा इनका ये भी कहना था कि ऐसी इस्लाहात लाई जाएं जिसमें मज़ीद सूबों की भी बात की जाए, साथ साथ मालियाती कमीशन डायरेक्टली वफाक जो है वो शहरों को, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, उसको फंडिंग करें ताकि शहरों में जो है तरक्याती काम हो सकें। और एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन वेलकम बैक, एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कराची इशूज़ के हवाले से, और जो सियासी जमातें इस वक्त लॉकडाउन के हवाले से कह रही हैं कि जिसमें दोहरा मेयार इख्तियार किया जा रहा है, इस हवाले से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर बराए इत्तलात व बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब का भी बयान आया जिसमें उन्होंने काफ़ी रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब आजिज़ धामरा मौजूद हैं, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी सर। मतलब गुज़िश्ता 2-3 रोज से जो है वो ये इशू उठाया जा रहा है, बल्कि 4 रोज से कह लें आपके, मुख्तलिफ सियासी जमातें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और लॉकडाउन के हवाले से ये कहा जा रहा है कि कराची में दोहरा मेयार इख्तियार किया जाता है, एक तरीके से लॉकडाउन नहीं किया जाता। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि पीपल्स पार्टी के हवाले से कराची में अगर कोई कितना भी पीपल्स पार्टी कराची के अवाम के लिए कोई स्टेप ले, उसको हमेशा किसी दूसरी नजर से देखा जाता है। मगर जब लास्ट ईयर भी यहाँ पे कोरोना का इशू हुआ था तो सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए थे और टाइमली लिए थे, जिसको अप्रिशिएट किया गया था। मगर वो अलग बात थी कि उस वक्त भी वफाकी हुकूमत ने कराची के अवाम को बीच में उनके मुफादात की बात करके और उनकी जिंदगियों से खेलने की कोशिश की। तो कोई शौक नहीं है लॉकडाउन का, जाहिर है बिजनेस डिस्टर्ब होता है और तमाम मामलात जो हैं वो खुद डिस्टर्ब होते हैं। मगर बावजूद इस बात के कि अच्छी सेहत होगी और जिंदगी होगी तो कारोबार भी हो सकता है। तो इस बात पे मेरे ख्याल में सबको सिंध गवर्नमेंट का जो है वो साथ देना चाहिए, बजाय कि इस पे कोई पॉइंट स्कोरिंग या सियासत करने की। सर, क्या समझते हैं आप, ये अचानक से जो बातें की जा रही हैं, और चाहे पीएसपी हो, मुहाजिर कौमी मूवमेंट हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, डॉक्टर फारूक सत्तार हो, सब एक ही पेज पे नजर आते हैं सर, एक ही बात की जाती है। क्या समझते हैं इसके पीछे क्या हालात की वजह से बातें कर रहे हैं या कोई एक हवा चल रही है जिसकी वजह से सब ये बातें कर रहे हैं? देखिए, सियासत करने के लिए अगर कोई और इशू नहीं है तो सियासी पार्टियों को सियासत तो करनी होती है ना। तो जाहिर है वो एक तरफ जब कराची के अवाम के कारोबार की बात करते हैं तो दूसरी तरफ वो ये जवाबदेह है कराची के अवाम के लिए कि उनकी जिंदगियों के बारे में उनका क्या ख्याल है। तो वहां पर वो चुप का रोजा रख के बैठे हुए होंगे। तो जाहिर है सियासत करनी है, मगर मैं उन्हें यही कह रहा हूँ कि और भी दूसरे सेक्टर हैं सियासत करने के लिए। आप हमारे ऊपर जितनी तनकीद करना चाहते हैं दिल खोल के करें, जब तक आपका दिल ना भरे, दिल खुश ना हो, करते रहें तनकीद, कोई इशू नहीं है, हम कभी नाराज नहीं हुए इस बात पे। मगर ये हेल्थ का इशू है और
अप्रिशिएट करना चाहिए सिंध गवर्नमेंट को कि उन्होंने जिस तरीके से टेस्टिंग प्रोसेस किया और जिस तरीके से एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेंटर कायम किया, जिस तरीके से अभी गश्ती मोबाइल के थ्रू जो है वो वैक्सीनेशन की जा रही है, तो ये सारे काम जो यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहिए। मगर क्योंकि अप्रिशिएट करेंगे तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी, फिर आगे सियासत करने का कोई जवाब नहीं रहेगा। तो जाहिर वो सियासत कर रहे हैं और सियासत ही है। अच्छा आजिज जामरा साहब, ये भी बता दीजिएगा कि जो करारदाद पेश की गई आज एक सिंध असेंबली में, उसमें ये कहा जा रहा है कि कराची और हैदराबाद को या सिंध के शहरी इलाके जहाँ से टैक्सेस वसूल किए जाते हैं उनको आफतज़दा करार दे दिया जाए और टैक्सेस में छूट दी जाए, ताकि क्योंकि लोगों का कारोबार जो है वो बड़ा डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से उनको रिलीफ मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, रिलीफ तो बिल्कुल मिलना चाहिए। मैंने कहा कि कोरोना की वजह से जब ये सारी मुसीबत आई तो ना सिर्फ सुबह सिंध की हम बात कर रहे हैं या सिंध के हैदराबाद कराची के शहरों की बात कर रहे हैं, ओवरऑल पूरा वर्ल्ड वाइज जो है वो सारी सिचुएशन को उसने फेस किया और जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे उनको भी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा। हम तो तरक्की पजीर मुल्क हैं और उसमें भी मौजूदा हुकूमत की जो नालायकियां हैं मईशत के हवाले से, उन सबको जब हम देखते हैं तो आवाम ज़ाहिर परेशान है, कारोबारी तबका परेशान है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो उनको रिलीफ तो देना चाहिए, मगर हेल्थ के ऊपर मेरे ख्याल में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सर, आप मुतमईन है सिंध हुकूमत की जानिब से जो वैक्सीनेशन की जा रही है? बस लास्ट में आपसे ये कमेंट चाहूंगा इस हवाले से, शॉर्ट कमेंट। देखें, मेरी ये दावा नहीं है, मगर बावजूद उस बात के कि आप जब कंपेयर करेंगे कि पाकिस्तान में तमाम सूबाई हुकूमतों से सिंध टॉप कर रहा है, एक तो वैक्सीनेशन में और टेस्टिंग में भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज जामरा साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजिज जामरा हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।